अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें। अब से कुछ देर कबल ही सुप्रीम कोर्ट में एक सीएमए एक सिविल मिसलेनियस अपील फाइल की है इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने। और ये जो सिविल मिसलेनियस अपील है, जिसको हम उर्दू में मुतफरक दरख्वास्त कहते हैं, ये उन्होंने जो नजरसानी दरख्वास्त है वो वापस लेने के लिए की है। और वो नजरसानी दरख्वास्त उन्होंने दायर की थी फैजाबाद धरना फैसले के खिलाफ 2019 में। जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक फैसला तहरीर किया था, जिसके बाद एक कोहराम मच गया था। 8 मुख्तलिफ नजरसानी की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी और यक्के बाद दीगरे ये दरख्वास्तें सामने आई थी, जिनमें जस्टिस काजी फायज ईसा का जो फैसला था फैजाबाद धरना केस के अंदर, उसको वापस लेने की इस्तदा की गई थी। और उसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस जो इंटेलिजेंस एजेंसीज और मुक्तदर हलकों से मुतालिक दी गई थी जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से, उनको वापस लेने के हवाले से नजरसानी की दरख्वास्तें आई थी। और नजरसानी की दरख्वास्तें मुख्तलिफ थी। एक तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से थी, एक ISI की जानिब से थी जो वजारत दिफा ने जमा करवाई थी, और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शेख रशीद अहमद, MQM, पेमरा और भी कई दरख्वास्त गुजार थे जो आए थे, जो मुतासरीन थे बेसिकली इस फैसले से। जो बैकग्राउंड है वो आपको ऑलरेडी मालूम है। फैजाबाद धरना केस का एक धरना दिया था खादम रिजवी साहब ने, और उस धरने के बायस आपको मालूम है जो आमदो रफ्त का सिलसिला था वो मुनक़ता टू सम एक्सटेंट हो चुका था। और उस पर कुछ वकला ने अपनी शिकायत की जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में, और जस्टिस काजी फायज ईसा ने उस पर नोटिस लिया और नोट भेज दिया उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार को, जिन्होंने आज खुद नोटिस लेते हुए मुकदमा फिर जस्टिस काजी फायज ईसा के ही बेंच में मुकर्रर कर दिया। उस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक फैसला सादिर फरमाया और ये कहा कि जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज के, वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन अफराद ने, जो उन्हीं इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने ओहद को तोड़ा। बहरहाल उसके खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें आई। अब खबर बड़ी ये थी कि हमने 2 रोज़ कबल, आपको 2-3 रोज़ कबल बल्कि ये खबर दी थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस बनते ही जो नजरसानी दरख्वास्तें उनके खिलाफ, उनके फैसले के खिलाफ दायर हुई थी, उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया। तकरीबन 3 से 4 साल के बाद ये नजरसानी की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। और जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी जो बेंच है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल, ये समाअत करने जा रहा है परसों 28 सितंबर को। और उससे कबल ही अब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी दरख्वास्त, नजरसानी की दरख्वास्त वापस लेने के लिए एक मुतफरक दरख्वास्त दायर की है। और उसमें यह कहा है, बेसिकली ये विड्रॉल के लिए एक प्रोसीजर होता है कि आप एक CMA फाइल करते हैं और अदालत से ये इस्तदा करते हैं कि उनकी इस CMA को, इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए उनकी इस इस्तदा को कबूल करें और उनको अपनी दरख्वास्त, जो नजरसानी की दरख्वास्त उन्होंने आप ही के अदालती फैसले के खिलाफ दायर की थी, उसको वापस लेने की इजाज़त दी जाए। और अब देखना होगा कि अदालत इस पर क्या मौक़िफ़ अपनाती है। हमने कुछ रोज़ कबल, मैंने कम से कम एक ट्वीट में ये बात कही थी, इस अंदेशे का इजहार किया था कि हो सकता है दरख्वास्त गुजार अपनी नजरसानी की दरख्वास्तें वापस ले लें। आज ये पहली एक पेशरफ्त हुई है उस मुकदमे के समाअत के लिए मुकर्रर होने के बाद, और बताया यही जा रहा है हो सकता है वजारत दिफा भी इसी तरह की एक दरख्वास्त, जब तक हम ये वीडियो कर रहे हैं शायद तब तक ही आ जाए, और मुख्तलिफ जो दीगर फ्रीकैन थे वो भी दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा कर दें। ऐन मुमकिन है, क्योंकि एक खदशा तो ये जाहिर किया जा रहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा उस समाअत के दौरान काफ़ी कुछ कह सकते हैं, काफ़ी कुछ बोल सकते हैं, और उसी तरह कह सकते हैं जो उन्होंने अपने फैसले में कहा था। और कुछ लोग तो जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इमरान रियाज, उनकी जो बाजियाबी है या उनकी जो वापसी है, उसको भी इसी केस के साथ जोड़ रहे हैं। और एक भले ही उस केस से इमरान रियाज साहब का कोई ताल्लुक डायरेक्टली ना बनता हो, या हम ये भी मान लेते हैं कि अदालत के इस मुकदमे को समाअत के मुकर्रर करने के बाद उन्होंने शायद ये फैसला नहीं किया कि उनको छोड़ा जाए, बावजूद इसके उसके अंदर काफ़ी कुछ हो सकता था। और इस बात का हमने भी जिक्र किया था, क्योंकि अपने ही उस फैसले में मीडिया पर कदगन, मीडिया पर पाबंदी, और जो मीडिया की आप कह सकते हैं सेंसरशिप है, उसके ऊपर काफ़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस थी। और हमने भी यही बात कही थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला, उनको चाहिए कि वो अब इमरान रियाज साहब का भी मामला इस केस की समाअत के दौरान टेकअप करें। खैर, वो तो ना हो सका, मगर इसमें एक और इंटरेस्टिंग पहलू, हमारे कुछ दोस्त वो ये मानते हैं और समझते हैं
کیونکہ شیخ رشید احمد بھی لاپتہ ہیں، ان کو بھی غائب کیا گیا ہے اور حراست میں ہیں یا جہاں بھی ہیں، وہ بھی اس مقدمے کے اندر ایک فریق ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی ایک نظر ثانی کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر رکھی ہے، جس پر سماعت 28 سپٹمبر کو ہونی ہے، اور شیخ رشید صاحب بھی اس وقت منظر عام پر نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے سماعت سے قبل شیخ رشید صاحب بھی واپس آ جائیں، اور اگر وہ نہ آئے تو پھر کچھ نئے سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا دیگر فاضل ممبرز جو ہیں بینچ کے، وہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ مین پٹیشنر کہاں پر ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے، تو اس کے بعد پھر جواب بھی دینا پڑے گا کہ شیخ رشید صاحب کہاں ہیں، اور ان کو اگر اٹھایا گیا ہے تو کس جرم میں اٹھایا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اب دیکھتے ہیں اس میں آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دوران سماعت کچھ اہم آبزرویشنز دی ہیں، اور ایک تو انہوں نے آج وکیل صاحب کو اسلام بھی پڑھایا ہے، اور اس کے بعد پسند کی شادی پر بھی انہوں نے تبصرہ فرمایا ہے۔ یہ مقدمہ تھا بیسیکلی 2 کم سن بچیوں کی حوالگی کا، اور اب عدالت نے جو بچیاں ہیں ان کو ماں کے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک ڈسپیوٹ تھا پیرنٹس کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، اور یہ کہا ہے عدالت نے حکم میں کہ باپ اب اتوار کے روز صبح 10 سے شام 5 بجے تک کسی بھی وقت اپنی بچیوں سے ملاقات کر سکے گا، اور اگر اس نے حکم عدولی کی عدالت کی تو پھر توہین عدالت بھی ہوگی۔ اور وکیل جو تھے والد صاحب کے، انہوں نے یہاں پر بتایا عدالت کو کہ بچیاں والد کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ ماں رات کو کام کرتی ہے، نوکری کرتی ہے، اور ماں کے پاس بچیوں کی دیکھ بھال کا وقت نہیں ہے، جس پر چیف جسٹس کافی برہم ہوئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فرمایا کہ وکیل صاحب اسلام میں خیر یہاں پر انہوں نے میں اصل میں میں نے مس پروناؤنس میں کر دوں گا لفظ، اس وجہ سے میں اس کو سکپ کر رہا ہوں۔ چیف جسٹس نے فرمایا کہ شریعت کے مطابق بچے ماں کے پاس رہتے ہیں، اور ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہمارے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ صرف داڑھی رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتا انسان، عمل بھی ہونا چاہیے۔ نماز، روزہ اور حج کر لینا کافی نہیں ہے، انسانیت اور اخلاق بھی لازم ہے۔ پھر انہوں نے جو والد تھے بچیوں کے، ان سے ایک سوال پوچھا، ان سے پوچھا کہ آپ نے پسند کی شادی کی یا ارینج میرج تھی؟ اس پر والد صاحب نے، جو بچیوں کے والد ہیں، انہوں نے بتایا کہ میری محبت کی شادی تھی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ خود محبت کی شادیاں کر لیتے ہیں، پھر مسائل عدالتوں کے لیے بنتے ہیں، اور پھر عدالت نے والدین کی رضامندی کے بعد اس کیس کو نمٹا دیا۔ تو اس کے علاوہ ایک اور مقدمے میں حسب معمول آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جرمانہ عائد کیا ہے وکیل صاحب کو، اور آج کم از کم جرمانے کی جو رقم ہے وہ کم ہے، 2000 روپے جرمانہ عائد کیا ہے، اور دستاویزات فراہم نہ کرنے کی بنیاد پر کیا ہے۔ اور یہ خیر میں سمجھتا ہوں ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ یہ ایک اچھی روایت ہے، کیونکہ وکلاء کی جانب سے غیر ضروری طور پر مقدمات کو ڈیلے کیا جاتا ہے، ڈیلنگ ٹیکٹکس اپنائے جاتے ہیں، اور عدالتیں ان کو چھوٹ دیتی ہیں، جس سے وکلاء جو ہیں وہ اس پریکٹس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور اسی طرح مقدمات جو ہیں ان میں وقت لگتا ہے، اور پستا ہے بیچارہ عام سائل جس کے مقدمات ہوتے ہیں، اس پر تو ہونی چاہیے اس طرح کی پکڑ۔ اگر جرمانے 2,000، 5,000، 10,000 کے بھی ہوں گے تو کم از کم اندازہ ہوگا، اور جو وکلاء ہیں وہ کوشش کریں گے اس امبیرسمنٹ سے۔ بیسیکلی جرمانہ اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی جتنی ایک وکیل کے لیے امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ ایک جج صاحب اس کو سزا کے طور پر جرمانہ کر رہے ہیں۔ 2، 5 یا 10,000 کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے وکلاء کے لیے، بالخصوص ہمارے دوست مطیع اللہ جان صاحب کے مطابق، کیونکہ وکلاء تو کون سا اپنی جیب سے دیتے ہیں، وہ بھی سائلین کی یا اپنے جو ان کے کلائنٹس ہیں ان کی جیبوں سے یہ جرمانے بھی بھرتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، انہوں نے ایک حکم جاری کیا ہے، تحریری حکم جاری کیا ہے، اور وہ جو حکم ہے وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی منتقلی سے متعلق ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ حکم گزشتہ روز سنایا گیا، جاری نہیں کیا گیا، باوجود اس کے، کیونکہ جو جیل حکام یا انتظامیہ ہوتی ہے وہ پابند ہوتی ہے ریٹن آرڈر سے۔ ریٹن آرڈر نہیں آیا تو عمران خان صاحب کا جو آج کی سماعت تھی وہ بھی اٹک جیل میں ہی رکھی گئی، اور ان کو منتقل نہیں کیا گیا۔ ابھی یہ فیصلہ آنا تھا جسٹس عامر فاروق کی جانب سے، تو خبر آئی، عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اب اٹک جیل میں ہی ٹھیک ہوں، میرے لیے منتقلی کی کوشش نہ کی جائے،
اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے اڈیالہ جیل میں جانے کا وہاں پر، کیونکہ ایک بیٹر کلاس دستیاب ہے جو بی کلاس جس کو ہم کہتے ہیں، اور اٹک جیل میں وہ دستیاب نہیں ہے، اس لیے ان کے وکلاء نے یہ درخواست کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ ان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ کافی عرصہ گزر چکا، عدالت نے فیصلہ نہ کیا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اب یہاں پر ایڈجسٹ ہو چکا ہوں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب یہ خبر آئی اسی کے کچھ دیر کے بعد عامر فاروق صاحب نے اپنا ریٹرن آرڈر دے دیا، اور اس کے اندر اب انہوں نے اڈیالہ جیل منتقلی کا باقاعدہ طور پر حکم دے دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ عمران خان کے اٹک جیل منتقلی کے تمام احکامات اور نوٹیفیکیشن اب کالعدم ہیں، اور فوری طور پر ان کو سینٹرل جیل اڈیالہ منتقل کیا جائے۔ بیٹر کلاس کی تمام سہولیات بھی ان کو فراہم کی جائیں۔ جو اٹک جیل میں قید رکھنے کا نوٹیفیکیشن تھا وہ عدالت نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کے لیے بھی اب خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ جو نیب ترامیم کے خلاف درخواست تھی عمران خان صاحب کی، اس پر جسٹس سمرتا بندیال نے جاتے جاتے ایک بڑا فیصلہ سنایا تھا، اور وہ کافی تباہ کن فیصلہ تھا، اور اس کے اثرات آج بھی ہمیں محسوس ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں تو کم از کم نون لیگ والوں کو ضرور محسوس ہو رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کے خلاف ایک آمدن سے زائد اثاثہ جات کا ریفرنس تھا، جو اب دوبارہ اس عدالتی فیصلے کے بعد کھل چکا ہے، اور سمن جاری ہو گئے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی جانب سے، احتساب عدالت کی جانب سے۔ اسحاق ڈار صاحب کے 10 اکتوبر کو اسحاق ڈار صاحب کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ معاملات آگے کس طرح چلتے ہیں۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں یہاں پر ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا۔ ہمارے بہت سے سینئر کولیگز ہیں جو عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں کچھ باتیں کر رہے ہیں، اس پر مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ بات کرنی چاہیے۔ عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا وہ انتہائی افسوسناک، قابل مذمت ہے، یہ تو ہم کہہ چکے، مگر اب جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں دردناک ہے، کیونکہ ایک شخص جس کو تقریباً مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر 4 ماہ ایک شخص جو ہے وہ لاپتہ رہا، غائب رہا، اور جو میرے کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، شاید اسلم صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ گئے تھے عمران ریاض صاحب کو ملنے، تو میں نے ان کو فون کیا، ان سے جاننے کی کوشش کی، تو بتا رہے تھے کہ کافی ویک ہیں فزیکلی، بہت زیادہ ویک ہو چکے ہیں۔ ویٹ لاس کا آپ نے سنا ہوگا کہ تقریباً 20 سے 25 کلو جو ان کا ویٹ ہے وہ لاس ہوا ہے، اور کافی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فزیکلی وہ ویک ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مینٹلی ان کو کافی کچھ ٹارچر کیا گیا یا جو بھی کیا گیا، مگر بول نہیں پا رہے، ان کو بات کرنے میں کافی زیادہ دشواری پیش آ رہی ہے۔ ایک جملہ جو مختصر ہوتا ہے 4 سے 5 سیکنڈ یا 10-12 سیکنڈ میں جو بندہ ادا کر لیتا ہے، اور عمران ریاض صاحب جیسا بندہ جو کافی زیادہ ماشاءاللہ فلوئنٹ تھے، اور بڑا ان کو خدا نے ایک صلاحیت دی تھی بولنے کی، اور کافی عمدہ قسم کی وہ بات کیا کرتے تھے، ان کے لیے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں، جو میں سن رہا ہوں اور دوستوں سے جو بات ہو رہی ہے، وہ اب ان کے لیے اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ایک جملہ مکمل کرنے میں بھی انہیں منٹوں لگ رہے ہیں۔ 2 سے 3 منٹ میں ایک چھوٹی سی بات وہ مکمل کر پا رہے ہیں، جو انتہائی افسوسناک ہے، صدمہ بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو کچھ لوگ ٹارچر کہتے ہیں، کچھ لوگ ادویات کا اثر کہتے ہیں، بہرحال جو بھی ہے، ہم تو دعا گو ہیں کہ عمران ریاض صاحب جو ہے وہ جلد صحت یاب ہوں، اور جو ایک ٹراما ان کے ساتھ ہوا ہے، اور جس ٹراما سے وہ اس وقت گزر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ بیتی ہے، وہ اور کسی کے ساتھ کم از کم نہ بیتے۔ کم از کم ہم تو ان لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہیں جو آج انتہائی گھنونے قسم کے بیانات دے رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض صاحب اپنی مرضی سے 11 یا 12 تاریخ کو جب جیل سے ان کو چھوڑ دیا گیا تو خود اپنے جاننے والوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے، اور کل اپنے گھر لوٹ آئے۔ تو مضحکہ خیز تو یہ ہے ہی، لیکن ان لوگوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے، یہ اس طرح کے بیان ان لوگوں کے بارے میں ان کی نشاندہی بھی کرتے ہیں کہ دراصل وہ ہیں کون۔ صحافت کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھے کئی ایسے لوگ، ہمارے مختلف دوست یہ بات کر رہے ہیں آج کل، کہ بہت سے لوگ ایسے مواقعوں پر ایکسپوز ہو جاتے ہیں جو سو کالڈ بڑے ڈیموکریٹ ہوتے ہیں اور بڑے کانسٹیٹیوشنلزم کی باتیں کیا کرتے ہیں، مگر کئی دفعہ زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ ان کو خود کو ایکسپوز کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی ہمارے کچھ سینئرز، میں نام نہیں لوں گا، میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے ذاتی طور پر عمران ریاض صاحب سے متعلق ان کے ان بیانات کو سن کر،
اور ہم تو دعا گو ہیں کہ عمران ریاض صاحب جلد صحت یاب ہوں اور دوبارہ سے اپنا جو کام وہ ادھورا چھوڑ کر گئے تھے اس کو شروع کریں۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔